बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। पाकिस्तान की सियासत बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद दायरों में सफ़र करती है, क्योंकि कल तक पीटीआई वाले जिन्हें चोर चोर कह रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे और उनसे रसीदें मांग रहे थे, आज उसी पीटीआई से जो है ये सवाल किया जा रहा है और वो नून लीग कर रही है। हमने देखा कि आज सेनेट के इजलास में खूब गर्मा गर्मी हुई और बड़ा ही यानी कि शोर शराबा देखने को मिला, क्योंकि अभी 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फ़ैसला अभी आया नहीं है। वो आना है, लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि शायद मीडिया पर एक ट्रायल चल रहा है और वहाँ पर तावीलें पेश की जा रही हैं, वजाहतें दी जा रही हैं, बताया जा रहा है कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो है वो सही बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, उसके क्या फ़वाइद हैं। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है ये तो चोरी का पैसा था और चोरी के पैसे से अगर मस्जिद भी बनाई जाए तो फिर उसको भी चोर ही कहा जाएगा। एहसन इकबाल साहब ने आज बड़ी धुआंधार तकरीर की है, ज़रा वो सुनते हैं, फिर हम शामी साहब का तबसरा शामिल करेंगे। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। सीरत की यूनिवर्सिटी किसी चोरी के पैसों की नहीं मोहताज है। जो डाका डाला गया है, पाकिस्तान का पैसा लूटा गया है, और उस चोरी और डाके को बचाने के लिए, उससे छुपने के लिए, उससे बचने के लिए हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम इस्तेमाल करें, ये सीरत की तौहीन है। इनका ये इस्लामी टच इस चोरी के ऊपर नहीं चलेगा। 64 अरब रुपए का जो डाका डाला गया है उस पर सजा मिलेगी। पाकिस्तान का कानून इस मुजरिम को, जिसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सियासी करप्शन की है, जरूर कटहरे में खड़ा करेगा। मैंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल में इस हालत में देखा है कि उनके कपड़ों से पसीना ऐसे बह रहा था कि जैसे वो पानी के अंदर नहा कर आए हैं। हमने तो इनके वजीर आजम को उस तरह नहीं रखा। इनको तो एयर कंडीशनर भी मिलता है, इनको तो हीटर भी मिलता है, इनको तो तमाम सहूलतें मिलती हैं। शामी साहब, कल से ये मामला चल रहा है। अलीमा खान साहिबा कल भी यही कह रही थी और आज भी जब वो बानी पीटीआई से मिलकर आई हैं और जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने एक बार फिर यही बताया, अलीमा खान साहिबा ने, कि जी इसमें जो असल जुर्म है उसके ज़िम्मेदार तो खान साहब हैं ही नहीं, असल जुर्म का ज़िम्मेदार कौन है, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस पैसे को ये नहीं कहा कि ये चोरी के पैसे हैं। अब बात ये है कि वो पैसे तो आए सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके ऊपर इन्होंने कई अरबों मुनाफा भी कमा लिया। कि उनके लिए ये ऑर्डर लिखना कितना मुश्किल हो रहा है कि जिस दिन ये इमरान खान को सज़ा देंगे उसके बाद आपका ख्याल है कोई नहीं पूछेगा कि सहूलतकार जिसको आपने इमरान खान को कह दिया है, तो इसके अंदर जब पूछेंगे कि किस चीज़ की सहूलतकारी की गई तो बात तो चली जाती है नवाज शरीफ के ऊपर। जवाब तो उनको भी किसी वक्त देना पड़ेगा। जो असली जुर्म हुआ है वो रिश्वत देने और लेने का हुआ है। जब 17 जनवरी को केस की सज़ा सुनाई जाएगी तो इमरान खान चाहते हैं कि ये सज़ा सुनाई जाए, वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी कह के चुके हैं कि मुझे बस, जब ये क्यों डिले कर रहे हैं, ये सज़ा सुनाएं, उसके बाद हम इसको केस को हाई कोर्ट में लेके जाएं, और ताकि पूरे पाकिस्तान को क्या सारी दुनिया को पता चले कि किस चीज़ के लिए सज़ा सुनाई की गई है। शामी साहब, दस्तखत शुदा फ़ैसला जो अब सुनाया जाना है और उस दौरान में ये सारी बातें हो रही हैं, हुआ क्या, चोर कौन, असल जुर्म क्या हुआ? देखें, अभी फैसला तो आना है, तो मुनासिब बात तो ये होती कि उसका इंतज़ार कर लिया जाता। ठीक। आसन इकबाल साहब बड़े मोहतरम हैं, बड़ा उनसे ज़ाती और करीबी ताल्लुक़ है, और बड़े एक पाकबाज और दयानतदार शख्स हैं, और उनको जिस कर्ब से गुजरना पड़ा, वो स्टेडियम जो कायम हो रहा था नारोवाल में, उसके हवाले से मुकदमे बनाए गए झूठे और उनको जेल में रखा गया, और फिर वो जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत में भी इजाफा हुआ, और एक नारोवाल के अवाम के लिए एक तोहफा था, लेकिन उसको सियासत का मौजू बना लिया गया और कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। तो बहरहाल उनका दिल भी दुखा हुआ है, और आज वो बहुत
गरज रहे थे। फिर आपको याद है उनको तो गोली का निशाना बनाया गया, अल्लाह ने उनको बचा लिया। ऐसे मजहबी जज्बात जो थे अंगेख्त किए गए उनके खिलाफ कि एक जुनूनी ने हाँ उन पर गोली चला दी और आज तक वो उनके जिस्म में उनके जिस्म में है और उनकी जान बच गई। तो अब जाहिर है कि गुस्सा तो आता है और आज उनका इजहार भी किया, लेकिन आम तौर पर वो बहुत धीमे लहजे में गुफ्तगू करते हैं। असल में शोर भी हो रहा था ना शामी साहब मुखालिफिन की तरफ से। हमारी जो अलीमा बाजी हैं उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को भी बीच में घसीट लिया। हाँ जी भाई, अगर अब सवाल पैदा होता है कि अगर कोई नवाज शरीफ साहब का भी ताल्लुक है इस पैसे से तो फिर तो बड़ी अच्छी बात थी कि जब इमरान खान साहब जो हैं उनके पास, वो तो वजीर आज़म थे ना जब ये सारा मामला हुआ है, तो उस वक्त में कार्रवाई करते उनके खिलाफ। न सिर्फ इनके खिलाफ बल्कि वो तो जरदारी साहब का भी नाम ले रही नहीं, है कि जो भी है। सहूलतकारी तो उन्होंने की थी जुर्माना केस में वो तो उसका तो किस्सा नहीं है ना, इस केस की बात हो रही है। हाँ। इस केस में वो कहती हैं कि ये तो नवाज शरीफ का मामला है, तो भाई मामला है तो आपने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ, कौन सा मुकदमा दर्ज कराया। बुनियादी बात यह है कि वो जो पैसे आए हैं वहाँ से और एक एग्रीमेंट इनका हुआ है जो सीक्रेट एग्रीमेंट है, जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसकी तफसील तो हमें मालूम नहीं है। अब मलक रियाज साहब के पैसे थे और उन्होंने उसको जब उसका सुराग लगाया या जो इनके इल्म में आया तो उन्होंने कहा कि ये पैसे पाकिस्तान से लाए गए हैं और इसलिए इनको पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, क्योंकि उस पर इतराज़ात होंगे, गैर कानूनी तौर पर पैसा लाया गया तो ये रियासत पाकिस्तान का पैसा है, रियासत पाकिस्तान को लौटा दिया गया। अब मलक साहब का उसके अंदर क्या रोल था, उनके बारे में क्या वादा हुआ, क्या उनको प्रोटेक्शन दी गई और इस मामले की तफसील क्या है, ये तो हमें मालूम नहीं है। सर वो जो एनसीए की प्रेस रिलीज आई थी उसमें तो वो उन्होंने बता दिया था ना, उसमें तो डिटेल आ गई थी सारी की सारी। क्या? और यही जो मेरे सामने इस वक्त रखी हुई है कि जी नेशनल क्राइम एजेंसी हैज एग्रीड ए सेटलमेंट फिगर विद अ फैमिली दैट ओन्स लार्ज प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर। ठीक है। और 190 मिलियन पाउंड सेटलमेंट इज द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बाय द एनसीए इनटू द प्रॉपर्टी टाइकून, जो भी कह रहे हैं। हाँ, गोया जो पैसे वहां लाए गए थे वो कानूनी तौर पर नहीं लाए गए, गोया उन पर टैक्स पाकिस्तान में अदा नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से पैसा आया है और इसलिए कि इसको वापस कर दिया जाए, तो रियासत पाकिस्तान को वो पैसा वापस कर दिया गया। ठीक है ना। अब यहाँ वो पैसा जो है खान साहब ने वो मलक रियाज साहब को दे दिया, यानी उनके अकाउंट में जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रकम अदा करनी थी वो जमा करा दिया, तो गोया उन्होंने मलक साहब को दिया ना, मलक साहब ने सुप्रीम कोर्ट, यानी बिलवास्ता कहने या बिलावास्ता कहने। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि जब मुकदमा कायम हो रहा है तो मुकदमा ये है कि उन्होंने ये उनको रायत दी, पैसा रियासत का था जिसको जाती उनको तौर पर दे दिया गया वापस और उसके बदले में वो ज़मीन ली गई जहां अल कादर यूनिवर्सिटी कायम हुई है। ठीक है। वो है। कहते हैं कि ज़मीन मैंने एक ट्रस्ट के लिए ली है, ट्रस्ट को और मेरी ज़ाती मलकियत नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस लेन देन से। वो पैसा हमने मलक साहब को वापस कर दिया, काबीना ने फैसला किया था। अच्छा, अब सवाल ये है, ये यारी डिटेल्स हैं, जब हमारे सामने ये मुकदमे का फैसला आएगा उस वक्त सारी बहस हो सकेगी और बहस करनी चाहिए। इस वक्त तो अब पीटीआई ये कहती है कि वो पैसा तो सुप्रीम कोर्ट में था, महफूज था। हाँ जी। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आया है, तो पैसा जो है वो अमली तौर पर ज़ाया नहीं हुआ। अच्छा, अब लेकिन सवाल ये है, अगर रियासत का पैसा था तो आपने किसी इंडिविजुअल को क्यों दिया, यानी उनके अकाउंट में एडजस्ट क्यों किया। हाँ, जो जुर्माना था। ये बातें हैं जब आप अब इसमें अल्जाम है, उसको फिर अल्जाम दर अल्जाम है। इसमें एक और बात सर, आज जो शिबली फराज साहब ने की है, ज़रा वो सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं कि मतलब मुश्तरका जिम्मेदारी जो है इसमें होती है, वैसे तो केस जो है वो पूरी काबीना पर बनता था, उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा सुनिए।
کیبنٹ میں یہ بات آئی کہ یہ اس طرح کی ارینجمنٹ ہے جس میں کہ این سی اے کی کنڈیشن ہے کہ اس ایگریمنٹ کو پبلک نہ کیا جائے، اس ایگریمنٹ کو کانفیڈینشیل رکھا جائے۔ کیبنٹ نے اس کو اوکے کر دیا، جوائنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر خان صاحب پہ صرف کیس نہیں بنتا تھا، پوری کیبنٹ پہ بنتا تھا۔ جو اس کا آبجیکٹو تھا، مین آبجیکٹو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیرت النبوی کو پروموٹ کرنا، تو آپ انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ نے سیرت النبی پہ بننے والی کا مقصد رکھنے والی یونیورسٹی کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا۔ اس سے آپ نے ظاہر کیا کیا؟ آپ نے ظاہر یہ کیا کہ بھئی اگر اس ملک میں کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی فلاحی کام کرے گا، اس کی خیریت نہیں ہے۔ آپ نے صرف خان صاحب کو تو آپ دے دیں گے سزا، لیکن وہ لوگ جو کہ اس ارادے سے اس ملک میں فلاحی ادارے کھولنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ دنیا یہ سوال نہیں پوچھے گی کہ اس شخص کو جس کا نام عمران خان ہے اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ اب انہی باتوں کو وہ کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب کہ یہ اسلامی ٹچ دے رہے ہیں جو ماضی میں دیتے رہے ہیں۔ وہ اس پہ انتظار کیوں نہ کر لیا جائے فیصلے کا؟ فریقین نے، حکومت نے بھی مقدمہ لڑ لیا، یا جو نیب ہے اس نے بھی اپنا موقف بیان کر دیا عدالت میں، یعنی آپ سمجھیے جو عمران خان کے مخالف ہیں انہوں نے بھی اپنا مقدمہ پیش کر دیا، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے دفاع پیش کر دیا۔ تو پھر اگر عدالت کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پہلے فیصلے صادر ہونے ہیں اور فریقین نے اپنے اپنے فیصلے دینے ہیں تو عدالت کو بند کر دیا جائے۔ تو عدالت کا انتظار کر لیں، اس میں آپ نے سب اپنے اپنے شواہد وہاں پیش کر دیے ہیں، اپنے اپنے دلائل پیش کر دیے ہیں، اپنا اپنا نقطہ نظر آپ کے وکیلوں نے پیش کر دیا ہے۔ اب وہاں عدالت اس کو کس بات کو مانتی ہے، کس کو نہیں مانتی ہے، پھر اس کے بعد آپ اپیل میں جائیں گے تو عدالتی فورم پر جو معاملہ ہے اس سے پہلے اس پہ جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اس میں نقطہ، یہ نقطہ تو بڑا وزنی نقطہ ہے کہ اگر کابینہ نے فیصلہ کیا ہے پوری کابینہ تو پھر پوری کابینہ ذمہ دار ہے۔ لیکن وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بند لفافے پہ ہم سے نہیں، اب یہ تو دیکھیں نا، کابینہ کی کاروائی کو آپ کسی جگہ سکروٹنائز کرتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کابینہ کی کاروائی کو عدالت اس کی جانچ پڑتال کر سکتی۔ اچھا دیکھیں ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ عدالت جو ہے وہ کابینہ کے کسی فیصلے کو ختم تو کر سکتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، اس کے خلاف درخواست کی سماعت بھی کر سکتی ہے، لیکن کیا وہ عدالت کابینہ کو سزا بھی دے سکتی؟ اچھا سر، جب وزیر اعظم کو سزا دے رہی ہے وزیر اعظم کو نہیں، دیکھیے اگر آپ نے اپنے فرائض، ایک ایرر آف ججمنٹ بھی تو ہوتی ہے نا، اگر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، سپریم کورٹ اس کو تبدیل کر دیتی ہے، اس کو رد کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہائی کورٹ کے ججوں پہ آپ کاروائی کریں گے؟ اچھا، ان پہ مقدمہ چلائیں گے؟ ہائی کورٹ کے جج جو ہیں ایک شخص کو پھانسی کا مجرم قرار دیتے ہیں اور سپریم کورٹ ان کو بری کر دیتی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ جناب مقدمہ چلایا جائے اس پہ؟ کئی ایسے مقدمات ریورس ہوئے، احتساب عدالت ایک سزا دے دیتی ہے اور اسلام آباد کی ہائی کورٹ اس کو بری کر دیتی ہے، تو پھر جو سزا دینے والے ان پہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ اچھا، تو اگر کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں غلط ہے، اس کو ختم کر دیں۔ اچھا، مگر یہ سوالات ہیں نا، یہ سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوں گے اور جن پہ بحث جاری رہے گی۔ تو ہم اس سے پہلے جتنے مقدمات ہوئے خان صاحب پر، اس میں کتنا ہنگامہ اٹھایا گیا ہے اور کتنی کھٹا کٹ سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ بالکل، کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو اپیل میں ٹھہرا ہو۔ توشہ خانے کا معاملہ، سائفر کیس، عدت کا معاملہ، سائفر کا معاملہ، اب سائفر عدالت نے کہا ہمیں دکھائیے، عدالت کو دکھایا نہیں گیا، تفتیشی افسر نے دیکھا نہیں، اب وہ کانفیڈنشل ہے، وہ بھی وہاں بھی کہتے ہیں، وہاں معاملہ ٹھپ ہو گیا توشہ خانہ میں۔ اب یہی وہ نہیں ہوا کبھی آپ نے، بھئی اس کی تحفے ہیں، ان کی قیمت کیا ہے؟ پہلے تو قیمت لگوائیں گے آپ، درست قیمت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو لگائی ہے سرکاری اہلکاروں نے وہ درست لگوائی ہے کہ نہیں لگوائی، ان کو بھی تو ہم شریک جرم سمجھیں گے، وہ کیسے ثابت کریں گے؟ پھر ان کی اصل قیمت کیا ہے اس کا تعین ہوگا۔ پھر دیکھا اتنی ادا کی گئی، اتنی پیچیدگیاں ہیں، ہمارا قانون شہادت جو ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس میں جب آپ ٹرائل پہ جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ٹی وی پہ ڈیبیٹس کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، جلسوں میں ایک دوسرے کی ایسی تیسی کرتے ہیں، لیکن جب عدالت میں معاملہ جاتا ہے
تو ایویڈنس ہوتی نہیں ہے. انویسٹیگیشن افسر جو ہے اس نے وہ اپنے سر سے بلا اتار رہا ہوتا ہے. اور یہ بڑے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے خلاف کوئی آسانی سے کارروائی کرنا بھی نہیں چاہتا. اچھا, یہ تفتیشی حکام بھی ڈرتے ہیں کہ بعد میں آ گئے یہ حکومت میں. ہمارا جو لا آف ایویڈنس ہے نا اس کے مطابق وہ کہتے ہیں بھئی بتائیے یہ جو آپ کا تحفہ ہے اس کی قیمت کیا ہے. ٹھیک, آپ کہتے ہیں 2 کروڑ روپے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کہاں سے لگوائی ہے؟ اب کہاں سے لگوائی ہے؟ بازار سے لگوائی ہے؟ کس سے لگوائی ہے؟ فلاں دکان سے یا فلاں دکان سے لگوائی ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے پاس کیا ایسا اختیار ہے قیمت لگائے؟ دوسری دکان والا دوسری بات کہہ رہا ہے. اور جب جس نے تحفہ دیا ہے وہ تو آپ کو نہیں کہا گیا اس کی قیمت کیا ہے. تو پہلے تو آپ نے تحفے کی مالیت کا تعین کرنا ہے. یہ ایک پیچیدہ پروسیس. پھر جو سرکاری اہلکار ہے نا, اب عمران خان صاحب نے یا بشرا بی بی نے یہ تو نہیں کیا کہ بھئی یہ کہ 2 کروڑ روپے جناب یہ کیا آیا ہے, بریسلٹ آیا یا کوئی آیا, ہار آیا ہے, ایگزیکٹلی ہار آیا ہے. انہوں نے کہا سرکاری اہلکار سے کہ بھائی ذرا اس کی قیمت لگوا لو. اس نے جا کے قیمت لگوا لی. جب قیمت لگوا لی انہوں نے اس کے مطابق پیمنٹ کر دی. اب جب آپ نے مقدمہ قائم کیا تو جو قیمت لگوانے والا تھا اگر قیمت اس نے کم لگوائی تو اس کو وہ تو شریک جرم ہے, اس کو بھی پکڑے, اس کو پکڑے یا پھر وعدہ معاف گواہ بنائے. اب یہ دیکھیں نا ٹیکنیکل چیزیں ہیں بالکل. تو نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ نے کیسے ثابت کیا کہ اس نے کسی دباؤ کے تحت یہ قیمت کم لگوائی ہے اور قیمت کی کمی کا تعین کیسے ہوا؟ بادشاہ تو نہیں پوچھیں گے کہ حضور آپ نے کتنے کا مال خریدا تھا, اس کی رسید دے دیجیے. بالکل. تو یہ تہ معاملات ہیں. جب عدالت میں جاتے ہیں چھان پٹک ہوتی ہے, جرا ہوتی ہے, گواہ ان کے بیچارے کپا جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس میں اعلیٰ عدالت میں جا کے معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے. اب جتنے مقدمے نیب نے قائم کیے بہت سارے مقدمے اعلیٰ عدالت میں گئے ہیں, فارغ ہو گئے. آپ دیکھیے فواد کا مقدمہ, آپ دیکھیں احد چیمہ کا مقدمہ, آپ دیکھیں احسن اقبال کا مقدمہ, خواجہ آصف کا مقدمہ, نواز شریف کا مقدمہ, سارے مقدمے. تو ان کو جو پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بار بار علیمہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بھئی آنے دو, اس کا فیصلہ آنے دو, آئے گا تو ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا. ہر ایک فیصلہ آئے گا لکھا ہوا ہوگا, چھپا ہوا تو نہیں ہوگا نا. پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا. پوری دنیا کو دیکھیں بھی پتہ چل رہا ہے نا اب کہ آپ نے ایک پیسہ آیا ہے, وہ ریاست کا پیسہ تھا, وہ پیسہ جو ہے ایک انڈیویجول کو کیسے چلا گیا, اس کے اکاؤنٹ میں کیسے ایڈجسٹ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ سارے سوالات ہیں, اس پہ ہم بحث کرتے رہیں گے. اب وہ ہمارے فیصل چودھری صاحب لگے ہوتے, ملک ریاض صاحب یہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ خراب کر دی ہے, انہوں نے سرمایہ کاری شروع کر دی ہے دبئی میں. ہاں جی, اب یہ بھی تو دیکھیں نا, اب وہاں جناب ان کا بیریئر ٹاؤن قائم ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سمیٹتے نہیں ہیں, جذباتی ہو کر ایک بڑھ کے لگانا شروع کرتے ہیں, دوسروں کی سرکو بھی کرتے ہیں, اور عدالت میں معاملہ ٹھہرتا نہیں ہے. وہاں کٹا کٹ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ریفرنس قائم ہوئے تھے غلام اسحاق صاحب کے دور میں قائم کیے گئے, اور وہ 5 کے 6 ریفرنس تھے, جب سپریم کورٹ میں پہنچے جسٹس منیر شیخ تھے, انہوں نے ایک کھٹ سارے ریفرنس اڑا دیے, ختم ہو گئے. تو یہ یعنی اس کا تعلق جو مقدمات قائم کرتے معروضی حالات سے یعنی کہ زیادہ ہوتا ہے, مقدمات قائم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. اچھا, ہر جو چیز عدالت میں ثابت نہ کی جا سکے اس پہ مقدمہ قائم کرنا اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے کے مترادف ہے. سر لیکن وقتی فائدہ بھی تو اٹھایا جاتا ہے نا. وقتی فائدہ کیا ہوا؟ حکومت وقت جو ہے وہ وقتی فائدہ اٹھاتی ہے. یہی تو مریم نواز صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, جیل میں ڈالنا مقصد ہے, الیکشن سے باہر کرنا مقصد ہے, تو یہ بھی پھر سیاست. ہم نے تو اسی طرح متفن کر دی نا فضا. اب دیکھیے وہاں جو ہوا ٹرمپ, وہ جو امریکہ میں ہنگامہ ہوا تھا کیپٹل ہل, ہاں جی کیپٹل ہل, تو انہوں نے ان لوگوں کو دے دی نا. اب یہ تو کارروائی نہیں شروع ہوئی کہ پہلے ٹرمپ کو پکڑو تاکہ اس کو دیکھو کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے, اس کے گواہ اکٹھے کرو. یہاں تو آج بشرا بی بی جو ہے ان کے مقدمات ہیں, 13 مقدمات تھے, اس میں ان کی ضمانت اور 9 مئی کے حوالے سے. جی ہاں, وہ 9 مئی یہ نہیں, جو 26 تاریخ کو جو احتجاج ہوا ہے نا اس پر تھا. 13 مقدمات, ان پہ مقدمات 13 قائم ہو گئے.
اب بتائیے عدالت نے ایک ہی حملے میں سب کی ضمانتیں لے لی. تو ہم نے اپنا قانونی نظام بھی تو درست کرنا ہے نا, مذاق بنا دیا نا. تو امریکہ میں انہوں نے کیا کیا, امریکہ میں کیا کہ جن لوگوں کی تصویریں نظر آئیں جو ویڈیو میں پکڑے گئے ان کو ایک ایک کو چن چن کے سزا دے دی. ٹھیک ہے, اب وہاں یہ نہیں ہوا کہ بھئی ان کی سازش تیار ہوئی ہے, پہلے ٹرمپ کو پکڑو, اب ٹرمپ کو پکڑتے پکڑتے باقی منصوبہ ساز کون تھا یہ بات نہیں ہوئی. نہیں, منصوبہ ساز کون تھا. ہمیں تو یہ تو جس طرح سے ہمارے گاؤں میں ایک قتل ہو جاتا ہے تو وہ جو ایف آئی آر درج کرانے والا ہے وہ سارے جو رشتہ دار اس کے ہیں ملزم کے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کراتا ہے. صحیح. جو مقدمے کی پیروی کر سکتا ہو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کراتا ہے, اور ایک لمبی فہرست ہے اپنے ملزمان کی تیار کر لیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, نتیجہ نکلتا ہے مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے, ہم منصوبہ ساز تلاش کر رہے ہیں. بھئی موقع پہ جو لوگ موجود ہیں جن کے پاس ایویڈنس ہے ان کو سزا دے دیں تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو. صحیح. تو یہی فرق ہے نا ہمارے ان کے نظام میں. اب ہم نے ٹرمپ نے جناب لوگوں کو اکسایا ہے, انہوں نے وہ لوگوں کو بھڑکایا ہے اور انہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کرایا ہے, تو انہوں نے ٹرمپ کو تو نہیں پکڑا, انہوں تو لوگوں کو سزائیں دی ہیں. ہم تو یہاں ٹرمپ کو پکڑنے میں لگے ایکچوئل کرائم میں ملوث تھے ان کو یعنی کہ سزائیں جو موقع پہ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں ثابت ہو گیا جن پہ, مگر ہماری دنیا ہی نہ ڈالی ہے. ہم نے تو ہماری گھٹی میں یہ پڑا ہوا ہے. ہم تو ٹرمپ کو پکڑنے میں رہتے ہیں, دوسرے چھوٹ جائیں چاہے. اور سارے لوگ اب اس میں شاہ محمود قریشی ہیں اور جناب شاہ محمود رشید ہیں اور یاسمین راشد ہیں, اور سارے ان کو پکڑو. اعجاز چودھری صاحب ہیں سر, وہ اعجاز چودھری صاحب تو بیچارے پروڈکشن آرڈر ان کا ٹیلی فون کرتے ہوئے مارے گئے. اب ان کو سینیٹر ہیں وہ, ان کے پروڈکشن آرڈر پہلے تو جاری نہیں ہوتا تھا, اب چیئرمین نے جاری کیا ہے, ابھی تک ان کو پیش نہیں کیا گیا. اور پھر حکومت جو ہے اس کو بھی بڑا اپنا احسان سمجھ رہی. دیکھیے یہ تو اپنے یوسف رضا گیلانی نے شیخ رشید کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا جب وہ سپیکر تھے قومی اسمبلی کے. محترمہ بینظیر بھٹو ناراض ہوئی لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. ہر ایم این اے کا, سینیٹر کا یہ استحقاق ہے کہ اگر اس کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں طلب کیا جائے گا اور وہاں وہ پیش ہوتا رہے گا, اجلاس اٹینڈ کرے گا. آج سر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک تھوڑا شکیہ ہے اسی معاملے پہ, کچھ انہوں نے ظاہر ہے وہ اس پر بھی بات کی اس کیس پر اور اس میں حل بھی بتایا, لیکن شکوہ کیا کیا انہوں نے یہ پروڈکشن آرڈر سے متعلق, ذرا وہ سنتے ہیں. ہمیں کم از کم عدالتی معاملات میں مذہب کو یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے کے آنا. ہمیں اپنے گناہوں کو, اپنے ڈاکوں کو, چوریوں کو چھپانے کے لیے اتنی پاک ہستیوں اور اتنے اپنے دین کا جو ہے اس کو شیلڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک اوپن اور شٹ ٹرانزیکشن ہے. کیس صرف اتنا تھا کہ جو پیسہ وہاں پہ کانفسکیٹ ہوا وہ ایک انکوائری کے بعد ہوا, اور جو بات حسین نواز صاحب کی گئی ہے یہ شکایت این سی اے نے آن اٹس اون سو موٹو نہیں لی. یہ اس وقت کے معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان شہزاد اکبر مرزا نے یہ درخواست دائر کی تھی, انکوائری شروع کرائی تھی حسین نواز کے خلاف, وہ رسیدیں دے کے باعزت بری ہو گئے اور اس گڑھے میں یہ خود گر پڑے. گفتگو جو انہوں نے کی تھی سر وہ اصل میں انہوں نے بھائی بات یہ ہے کہ آپ حسین نواز رکھے, حسن نواز رکھے, ان کا تو کوئی لینا, ان کا تو ابھی تو جب وزیر اعظم تھے ان کو کوئی نام نہیں لیا ان کا. اب ایک اور چکر شروع ہو گیا. اب جو پی ٹی آئی والے جو ہیں جس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی طرح وہ نشانہ بنا رہے ہیں دوسروں. اچھا, نہ ان کو کوئی خدا خوفی ہے, کوئی نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو اسلامی ٹچ کیا جہاں. بیانیہ بناتے بناتے ہم تاریخ کا حصہ ہو جائیں گے. یعنی ہم چاہتے کیا ہیں, یہ ہمیں کو خدا خوفی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو تحقیق کرتے کرتے اپنا نقصان کرتے, دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے کھودتے پھر خود اس میں گر جاتے ہیں اور باز نہیں آتے ہیں. گڑھے کھودنے سے باز نہیں آتے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسلام کا القادر یونیورسٹی بن رہی تھی. او بھائی یونیورسٹی بن رہی تھی, بنانے دے, ان کو بنائی تو ہے نا, یونیورسٹی تو کام کر رہی ہے وہاں, یا جو بھی ہے وہ ان کی بشرا بی بی, ان کا یہ ایک خواب تھا جس کی انہوں نے تکمیل کی ہے. اس میں اصل بات یہ ہے کہ پیسہ جو ہے
ریاست کا پیسہ انڈیویجول اکاؤنٹ میں کیسے گیا، ٹھیک ہے، باقی باتیں بات کی ہیں، ٹھیک ہے، اور تفصیل جو ہے اگر آپ نے وہاں معاہدہ کیا ہے کہ معاملہ خفیہ رکھا جائے گا، اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس پہ ہنگامہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا نقطہ پھر یہ بھی ہے کہ اگر کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان پہ ایڈجسٹ کر دیا جائے تو پھر پہلے باقاعدہ کر دیتے نا، ٹھیک ہے، بھئی پریزیڈنٹ کو اختیار حاصل ہے نا کسی کو معافی دینے کا، آرٹیکل 45 کے تحت کوئی بھی جرم ہو اور کوئی بھی غلطی ہو صدر مملکت سے معاف کر سکتے وزیر اعظم کی سفارش پر، تو وزیر اعظم سفارش کرتے کہ بھئی ان کا معاملہ جو ہے صاف کر دیا جائے، وہ ان کو معاف کر دیتے اور پیسہ جو ہے ان کو ایڈجسٹ کر دیتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ایک بریک لینی ہے، ایک بریک لیتے ہیں۔ بھئی بریک تو لیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم ہر چیز کو مذاق بنا دیا، کابینہ کو مذاق بنا دیا، وزیر اعظم کو مذاق بنا دیا، اپوزیشن کو مذاق بنا دیا، ہم نہ کسی منصب کا احترام ریاست کوئی مذاق نہ کسی ادارے کا احترام۔ سر ریاست ہے تو سیاست ہے، یہ کس نے کہا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے شامی صاحب ہم بات کر رہے تھے اور موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں ہم حکمرانی پر سوال اٹھاتے ہیں، ہم عدل و انصاف پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، قانون کی عملداری پر ہم سوال اٹھاتے ہیں، لیکن شامی صاحب وہ عظیم ہستی جنہوں نے ہمیشہ ان تمام چیزوں پر عمل کیا، سیرت نبی پر عمل کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا یوم ولادت جو ہے وہ منایا گیا 13 رجب المرجب۔ ہاں اچھا، میں اس پہ ابھی بات کرتا ہوں۔ ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ بادشاہی مسجد جو ہے اس کی جو تزئین کا، ریسٹوریشن کا جو کام تھا وہ 75% مکمل ہو چکا ہے۔ اچھا، اور اس پہ کوئی 35 کروڑ روپے لاگت کا منصوبہ ہے۔ کامران لاشاری صاحب جو ہیں ان کے یہ سپرد کام تھا اور الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت سے اسے مکمل کیا ہے، تو ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور یہ اس پروگرام میں سر آپ اکثر بات کرتے رہیں، یہ مسئلہ اٹھاتے رہیں۔ پہلے نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو میں نے پوری شدت سے مسئلہ اٹھایا، آغا خان فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ تیار ہوئی تھی اور بادشاہی مسجد جو تھی وہ خستگی کا شکار ہو رہی تھی، بارش سے دیواروں میں، چھتوں میں اس کا پانی سرات کر رہا تھا اور خدشہ تھا کہ اگر اسی طریقے سے رہے تو یہ تاریخی عمارت کو نقصان پہنچے گا۔ اور پھر جب عمران خان صاحب آئے، بار بار ان کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، ان سے بھی میں نے بار بار عرض کیا کہ جناب اس کی طرف توجہ کریں۔ بہرحال الحمدللہ پھر منصوبہ بنا اور کامران لاشاری صاحب کے سپرد ہوا اور اب مکمل ہونے کے قریب ہے۔ بادشاہی مسجد جیسے اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کیا تھا پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود رہے گی ہمارے درمیان، اور ہماری امیدوں کا، ہماری دعاؤں کا مرکز رہے گی۔ زبردست۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم ولادت ہے، آج ایک بڑی تقریب ہوئی الحمرہ میں۔ گورنر جو پنجاب ہیں سردار سلیم حیدر، وہ اس میں تشریف لائے، علامہ مشتاق حسین جعفری ان کی ایک عالمی اتحاد کونسل ہے اس کے زیر اہتمام، اور پھر مفتی عاشق حسین صاحب اور ہمارے پیر ناظم شاہ صاحب اور حبیب عرفانی صاحب اور بڑے علماء اور مشائخ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اور میں بھی وہاں حاضر تھا۔ تو کیک کاٹا گیا حضرت علی کے یوم ولادت کی خوشی میں، اور بڑا اجتماع تھا اور پرمسرت، اور جو حضرت علی کا سراپا میں نے لکھا ہوا ہے جی سر، وہاں بھی مجھے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ پھر اس کو ایک سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بالکل، بے شک سر، بالکل۔ علی مرتضیٰ شیر خدا، جس پہ فضا خود، جس پہ فضا محبوب خدا، سب سے پہلے کہا برملا لا الہ الا اللہ۔ فضائل اتنے کہ نہ شمار ہوا، فضیلتیں ایسی کہ بے انتہا، سسرال وہ کہ جس کا ثانی نہ ملا، اہلیہ فاطمہ سارے جہاں میں یکتا، دختر زینب پے کرے تسلیم و رضا، کیا بات ہے، اور فرزند اول حسن دائی امن و صفا، اور فرزند ثانی حسین شہید کربلا، داستان حرم کی انتہا، مسکن اول بیت اللہ میں پیدا ہوئے، بالکل،
وقت آخر کعبہ درون خانہ خدا اور مسجد میں ہی جان دی، اہل دل کا ملجا و ماوا سلسلہ ہائے ولایت کا نقطہ اولا فاتح خیبر مشکل کشا، کیا بات ہے، شہر علم کا دروازہ، حضور نے فرمایا میں شہر علم ہوں، انا مدینہ علی اس کا دروازہ، علی بابوہا، شہر علم کا دروازہ، شجاعت میں یکتا، خطابت میں تنہا، ذہانت میں کسے ہم سری کا دعویٰ، کیا بات ہے، اور منصف وہ کہ کوئی مثال نہ کوئی اس جیسا، بے شک، اور شب ہجرت نبی کا بدل ہوا، بستر پہ سوئے بستر پہ سوئے، بدن دوہرا، قد میں آنا، چہرہ کتابی کھلتا ہوا، رنگ گندمی کھلتا ہوا، میدان جنگ کی دھوپ کھا کر یوں بدلا کہ کندن ہوا، کشادہ پیشانی پر نور برستا ہوا، سینہ چوڑا، بڑی آنکھیں روشن اور سیاہ، شان مضبوط شاہ بلوت کی طرح، اور رخساروں پر گوشت بوسے دیتا ہوا، گردن سراہی کی طرح باوقار استادہ، اور بازو بھرے بھرے توانا، سر کا درمیانی حصہ بالوں سے نا آشنا، حاشیہ بھرا ہوا، کثرت عبادت سے ماتھے پر نشان سجدہ، اور نظر ملانے کا کسی میں حوصلہ نہ ہوا، وہ ان سے نظر نہیں ملا سکتا تھا، اور نگاہ اٹھائی تو مخاطب نے آنکھ لی جھکا، اور اہل ایمان کا سرمایہ، اہل عشق کی دعا، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، علی مرتضیٰ شیر خدا۔ کیا بات ہے شامی صاحب، دنیا گھومی ہے آپ نے، جگہ بہت سارے گئے ہیں، لیکن عراق ابھی تک غالباً جانا نہیں ہوا، نجف اور کربلا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ سامان کرے ایسا، ہاں روضہ امام رضا پہ گیا، اچھا مشہد میں، مشہد میں، لیکن یہاں کی بھی سر اپنی شان ہے، نجف کی امن و امان ایسی صورت رہی تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سر امن و امان کی آپ نے بات کی، امن و امان سے متعلق جو ہے وہ کل ایک بڑا اہم اجلاس ہوا تھا، آرمی چیف جو ہے وہ پہنچے تھے پشاور میں، ہاں جی، اور وہاں پر تقریباً ساری سیاسی قیادت جو ہے وہ موجود تھی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی جماعتیں جو تھیں ان کے رہنما موجود تھے، آفت نعیم الرحمان صاحب بھی تھے، وہ بھی تھے، دائیں جانب بیٹھے تھے آپ کے گنڈاپور صاحب، اور بائیں جانب فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے تھے، محسن نقوی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، ایمل ولی صاحب بھی تھے، محمود خان صاحب بھی تھے، تو قیادت جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اور جو گفتگو ہوئی، بات ہوئی، وہ میں بس دو چار سے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے، اور آرمی چیف نے یہ کہا کہ بھائی ہمارا افغانستان پڑوسی اور برادر ملک ہے، اور ہم اسے بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو دہشت گردی ہے، وہاں سے جو دہشت گرد آ رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں، وہ ہمارا ان کا درمیان اختلاف ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے یہاں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، جی ہاں، صرف انفارمیشن کی بنیاد پہ ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں۔ اور ایک بات سر جو انہوں نے کی، جو میں چاہوں گا اس طرف ذرا توجہ دلائیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ ہر آدمی کو اپنا ٹٹولنا چاہیے اپنے آپ کو، اچھا، اس سے کہاں غلطی ہوئی ہے، اگر ہر شخص جو ہے، ہم میں سے ہر شخص جو ہے دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتا رہتا ہے، اگر ہم سب اپنی اپنی غلطیاں تلاش کریں تو منظر بدل جائے، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ انہوں نے کہا ریاست ہے تو سیاست ہے، بالکل، اور بڑا اچھا ایک پیغام گیا ہے، سارے لوگ اکٹھے مل کے بیٹھے ہیں، اور جو جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے اس سے تو ہمیں بات چیت جاری رکھنی ہے، اچھا، بات چیت پھر بات چیت پھر بات چیت، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اچھا، ہم اور ہمارے دیکھیے ہو رہی ہیں ان کے اور ہمارے علماء کے درمیان بڑے قریبی تعلقات ہیں، ان کی زبان پشتو ہے، فارسی ہے، ہمارے یہاں بھی پشتو بولی جاتی ہے، فارسی بولی جاتی ہے، اور ہمارے جو زوما ہیں یعنی بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے پشتون لیڈر ہیں، علماء ہیں، اور ان کو جانا چاہیے، سب کو بات چیت کرنی چاہیے، ان کو شریک کرنا چاہیے۔ میری تو غوث بخش باروزئی صاحب جو سابق نگران وزیر اعلیٰ ہے، ایک ٹاک شو میں ان سے میرا رابطہ ہو گیا، تو ہم نے تجویز بھی سارے یہ لوگ جو ہیں نا اپنا کردار ادا کریں، اور ریاست پاکستان کو یہ تمام لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، اور افغانستان سے بات چیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہمیں بھارت کی مثال جو ہے اس کو نہیں اپنانی، ہمیں اپنی کوئی بالادستی قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اچھا،
ہمیں برادرانہ تعلق برقرار رکھنا ہے اور بھارت کے لیے دھوس نہیں جمانی. تو سر یہ اس میں تو بھارت ہمارا رول ماڈل نہیں ہے. یہ چیز پھر افغانستان کو بھی سوچنی ہوگی نا. افغانستان بھی سوچے گا, ہم سوچیں گے کہ وہ بھارت کو پھر باہر رکھے. نہیں, ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کسی. اچھا, ہمیں بات چیت کرنی ہے. جب بھائی کہہ رہے ہیں برادرانہ تعلقات ہیں تو پھر بھائی کو بھائی کا خیال کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا. باہر سے کوئی لڑا تو نہیں رہا. آپ کنپٹی پہ پستول رکھ کے بات نہیں کر سکتے. اچھا, ہاں, ان کی اپنی شکایات ہیں, آپ کی اپنی شکایات ہیں. بات چیت کریں اور اپنی اپنی شکایات کا جائزہ لیں, انہیں دور کریں. اور کوئی آپشن نہیں ہے. لڑنا جو ہے, لڑائی کا کیا ہے, لڑائی تو ایک منٹ میں شروع ہو سکتی. بالکل. جو فریکچر جو ہے نا 1 منٹ میں ہو جاتا ہے. آج دھکا دیں ٹانگ ٹوٹ جائے گی. ایسا ہی ہے. وہ ایک دن میں جڑے گی نہیں, کئی ہفتے لگیں گے. ہفتے لگیں گے, مہینے بھی مہینے لگیں گے. تو اس لیے جو طالبان کے رہنما ہیں, طالبان کی حکومت ہے, وہ بھی یہ بات سمجھے, جو ہمارے رشتے ناتے ہیں اور ہمارے ان کا احترام کرے اور ہمارے ساتھ جڑ کے دہشت گردوں کا سامنا کرے, ان کو ختم کرے. اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم یعنی یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ دوستی جو ہے نا, رحمن پریم کا دھاگا مت توڑو جھٹکائے, ٹوٹے تو پھر جڑے نہ, اور جڑے تو گٹھ پڑ جائے. واہ. تو محبت کی حفاظت بھی ضروری ہے نا. ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ چائنا ویئر کی طرح ہوتی ہے دوستی, دراڑ آ گئی تو وہ پھر ختم نہیں ہوتی, پھر موجود رہتا ہے. ہم تو انڈیا دیکھیں, انڈیا کیا ہے, انڈیا میں ہم اس کا رشتے ناتے نہیں انڈیا سے ہمارے. آج بھی کروڑوں مسلمان وہاں آباد ہیں, اور ہم صدیوں ہم اکٹھے رہے ہیں. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ امریکہ کینیڈا تعلقات ہونے چاہیے دونوں ملکوں میں. تو یہ تعلقات جو ہیں ہمیں تو انڈیا کے ساتھ بھی بہتر بنانے ہیں. اچھا, اس میں بھی ہمیں کوشش کرنی ہے. لیکن افغانستان جو ہے وہ تو افغانستان ہے. اب وہ دیکھیں نا, خواجہ آصف جو ہیں سٹھیا گئے ہیں, وہ کہنے لگے محمود غزنوی لٹیرا ہے, اور کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند. مجھے تو حیرت ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کی زبان نہیں کاٹی, اور جو میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں انہوں نے ان کو ڈانٹ کے بٹھایا نہیں ہے. ہماری تاریخ کے اوپر وہ تھوک رہے ہیں, شرم آنی چاہیے ان کو. ہمارا غزنوی اور غوری کے میزائل ہیں ہمارے, ہم ان کو اپنے ہیرو سمجھتے ہیں, اور یہ آگئے. یہ کہاں سے تاریخ پڑھی ہے انہوں نے, نہ ان کو الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے. کلیم کرتے ہیں لیکن وہ وزیر دفاع ہیں, وزیر دفاع ہیں, ان کو یہ حق نہیں ہے اپنی ذاتی رائے جو بھی رکھیں, وزیر دفاع کے طور پر اس طرح کی خرافات بولنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے, اور اگر معافی نہیں مانگ سکتے تو منصب چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. جاتے جاتے یہ دعا کہ جو غزہ کا علاقہ ہے وہاں پہ جلد سے جلد جنگ بندی ہو, اور وہاں پر جو ظلم و ستم اس وقت جاری ہے وہ اختتام پذیر ہو. بہرحال اس پہ آنے والے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.